बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर असलम अज़ीज़ दुरानी आपसे मुखातब हूँ। प्यारे तालिब इल्म दोस्तों, इससे पहले हमने अपना सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ शुरू किया था। उसमें मैंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की सीरत, किरदार और ज़िंदगी पर थोड़ी सी रोशनी डाली थी और इसके साथ ही सबक के मुसन्निफ़ अल्लामा शिबली नोमानी का तारुफ़ भी कराया था। उम्मीद तो काफ़ी है कि इन दोनों शख्सियात के बारे में आपके जहन में कुछ न कुछ मौजूद होगा। अगर कोई आपके जहन में सवाल पैदा होता है तो आप मुझसे वो दरियाफ़्त कर सकते हैं। बहरहाल आज हम ये सबक जो है इसको पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। अल्लामा शिबली नोमानी कहते हैं कि अल्लामा इब्न जौज़ी ने जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात में एक किताब लिखी थी जिसका नाम सीरतुल उमरैन था। अल्लामा इब्न जौज़ी जो हैं, यहाँ मैं बताता चलूँ, ये बगदाद में पैदा हुए थे। बड़े मशहूर मुसन्निफ़ थे और आलिम दीन थे, सूफ़ी भी थे। इन्होंने तकरीबन, आप यकीन करें कि 300 किताबें लिखी, जिसमें से तलबीस इबलीस जो है वो बड़ी शोहरत याफ्ता है। और बकौल शिबली नोमानी उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम सीरतुल उमरैन रखा। उमरैन से मुराद है दो उमर, यानी हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये दोनों। तो ये कहते हैं कि हमने ये किताब मिस्र में कुतुब खाना खुदैविया में देखी थी। तो मिस्र एक इस्लामी मुल्क है और इस पर मुसलमानों की अब भी हुकूमत है, यहाँ मुसलमान रहते हैं और इसको मुसलमानों ने ही फ़तह किया था। और इस मुल्क के जो बादशाह हैं उन्हें अमूमन खुदैब कहा जाता था। तो कुतुब खाना खुदैविया से मुराद है वो कुतुब खाना जो बादशाह से मंसूब है, यानी यूँ समझे कि शाही कुतुब खाना, और जिससे अल फ़ारूक के लिए बहुत से मुफीद इंतखाब किए थे। तो ख़ुद मौलाना शिबली नोमानी उस वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में किताब अल फ़ारूक के नाम से लिख रहे थे। ये उनकी बड़ी वक़ी किताब है और बड़ी शोहरत याफ्ता किताब है। तो इस किताब में हवालों के लिए उन्होंने इसी किताब से कुछ हवाले दिए थे। अल्लामा मौसूफ़ ने इस किताब में सिर्फ़ इन बातों को लिया है जो ज़्यादातर उनके अखलाक और अदल व इंसाफ से वास्ता रखती थी। तो बातें तो बहुत सी हैं उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं, लेकिन शिबली कहते हैं कि अल्लामा जौज़ी ने उन बातों को लिया है सिर्फ़ ज़्यादातर जो उनके आला अखलाक से और अदल व इंसाफ से ताल्लुक़ रखती थी, वास्ता रखती थी, यानी ताल्लुक़ रखती थी। अदल और इंसाफ ये एक अच्छी हुकूमत की बुनियादी ज़रूरियात, बुनियाद। हजूर का ज़माना हो, खुलफ़ाए राशिदीन का ज़माना हो, या अच्छे अच्छे जो खुलफ़ा गुज़रे हैं, वो हमेशा अदल व इंसाफ से काम लेते थे। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ भी अदल व इंसाफ से काम लेते थे। चुनांचे हम चंद वाक़यात को इस मौके पर नक़ल करते हैं। तो अल्लामा शिबली कहते हैं कि सीरतुल उमरैन में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के जो चंद वाक़यात अदल व इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ हम नक़ल करते हैं, यानी उनको पेश करते हैं।
ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ اب ایک ملک جو ہوتا ہے اس میں بہت سے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے جو ممالک تھے وہاں یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، اور بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے رہتے تھے، تو یہ گویا اس ملک کے باشندے ہوتے تھے۔ تو اسلام کہتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیر مذہب والوں کے ساتھ بھی انصاف کرو، ان کے ساتھ بھی منصفی کرو، ان کے ساتھ بھی عدل کرو۔ تو یہی وہ کہتے ہیں کہ ان کا طرز عمل یعنی سلوک جو ہے وہ غیر مذہب والوں سے، یعنی جو مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھی، بالکل جیسے کوئی مجسمہ بنا دیا گیا ہو تصویر کا اور مذہب کا، وہ ایسی تصویر ہے۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا خطاب دیا گیا ہے، یعنی جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، اپنے جمہور کے ساتھ سلوک کرتے تھے، اور جس طرح وہ مذہب کی پیروی کرتے تھے، مذہب پر چلتے تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی ہو بہو بالکل ویسے ہی اپنے عوام کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، اسی طرح مذہب پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ تو اسی لیے ان کو عمر ثانی یعنی دوسرا عمر کہا جاتا ہے۔ اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل تھا، وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ یہ ان کا شخصی یا ذاتی طرز عمل نہیں، بلکہ اسلام نے جو جیسا کہا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اپنی سلطنت کے اندر، اپنی حکومت کے اندر، اپنے ملک کے اندر سلوک کرنا ہے، وہ اسی پر عمل پیرا تھے۔ یعنی حضور پاک کی بھی پیروی کرتے تھے، خلفائے راشدین کی بھی پیروی کرتے تھے، اور قرآن پاک نے بھی جس طرح حکم دیا ہے اس پر بھی عمل کرتے تھے۔ ان واقعات میں سے ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ واقعات تو بہت سے ہیں جو علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب سیرت العمرین میں بتائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہم یہاں درج کرتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کی معلومات کے لیے۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے، یعنی خلافت کا جو تخت ہے اس پر متمکن تھے، یعنی بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما۔ ایک عیسائی نے جو حمص کا رہنے والا تھا دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ ایک عیسائی یا کرسچن کہہ سکتے ہیں جو حمص کا رہنے والا ہے، تو حمص کا علاقہ بھی دور دراز کا علاقہ ہے، وہ وہاں سے آیا اپنی فریاد لے کر کہ میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے عباس نے۔ عباس کون ہے؟ ولید بن عبد الملک کا بیٹا ہے۔ ولید بن عبد الملک اس سے پہلے خلیفہ ہو گزرے ہیں۔ یہ وہ خلیفہ ہیں جن کے عہد حکومت میں اسلامی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئی، یعنی ان کے دور میں موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، یہ مطلب یورپ کے ساحلوں تک پہنچے، ادھر سندھ میں تک پہنچے، ہندوستان کو فتح کیا یوں سمجھیں، اور اس طرح اسلامی سلطنت کی حدود جو ہیں وہ بڑی وسیع کر دی۔
تو اس کے بیٹے نے، ولید کے بیٹے نے، ولید فوت ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے عباس نے میری زمین پر، میرے رقبے پر قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا، عباس وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف غور سے دیکھا، سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ یعنی جو یا عیسائی جو فریاد کر رہا ہے سچ کہہ رہا ہے یا نہیں۔ عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ تو عباس نے کہا یہ ساری باتیں سن کر اور خلیفہ کی سوالیہ نظروں کو دیکھ کر کہ یہ میرے باپ، میرے والد ولید نے مجھے دی تھی اور بطور جاگیر دی تھی، مجھے بخش دی تھی کہ یہ تمہاری ہے اب یہ زمین، اور اس کی میرے پاس سند بھی موجود ہے، یعنی دستاویز لکھی ہوئی بادشاہ خلیفہ وقت کی دستخط کی وہ میرے پاس موجود ہے، تصدیق نامہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا تم کیا جواب دیتے؟ اب تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ عیسائی سے پوچھا کہ اس کے پاس تو تحریری ثبوت موجود ہے، اس کے پاس تو وہ دستاویز ہے جو خلیفہ نے لکھ کر دی ہے اس کو۔ اس نے کہا امیر المومنین، اے مومنین کے امیر، میں خدا کی تحریر یعنی قرآن پاک کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کا فیصلہ جو ہے وہ خدا کی تحریر یعنی خداوند تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق کیا جائے، جو قرآن کہتا ہے آپ وہ فیصلہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک یعنی کی تحریر پر مقدم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے اس میں جو کچھ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تیرے باپ کی جو تحریر ہے، سند ہے، اس پر فوقیت رکھتی ہے، اس پر برتری رکھتی ہے، یہ اس سے برتر ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ انصاف کرو، حقدار کو اس کا حق دو، اصل مالک جو ہے اس کو اصل دے دو۔ ہاں، یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی یہ فرمایا، اور یہ زمین جو تھی جس پر عباس نے قبضہ کر رکھا تھا در حقیقت وہ عیسائی کی تھی، اس کرسچن کی تھی، وہ اس کو واپس دلا، یعنی اپنے خاندان کے ایک فرد کی طرفداری نہیں کی، عدل سے کام لیا، انصاف سے کام لیا، اور جو قرآن نے کہا ہے اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا۔ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ وہ کیا ہے کہ سلاطین بنو امیہ یعنی جو بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ امیہ جو تھا یہ ابو سفیان کا دادا تھا، خلف تھا، اسی سے خاندان بنو امیہ کی بنیاد پڑی۔ دو خاندان مشہور ہوئے، بنو امیہ اور بنو عباس۔ تو یہ بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو انہوں نے مٹا دیا۔ آپ سے پہلے جو خلفاء آئے بنو امیہ کے، انہوں نے بہت سے ناجائز کام کیے، آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ سارے ناجائز کام مٹا دیے، ختم کر دیے، اور یہ ان کا بہت قابل قدر، قابل احترام، لائق تحسین، تعریف کے قابل کام۔ سلاطین بنو امیہ، سلاطین جمع ہے سلطان کی، بادشاہ۔ سلاطین بنو امیہ نے ملک کا بڑا حصہ
جو ذمہ داری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا۔ تو یہ جو عوام تھے، اس ملکوں کے رہنے والے تھے، ان کے پاس زمینیں تھیں، ذمہ داری تھی، وہ کاشت کرتے تھے، گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ تو سلاطین بنو امیہ نے کیا کیا کہ وہ ساری زمینیں اپنے قبضے میں لے کر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کے افراد کو، ان کے ممبروں کو بطور جاگیر بخش دی، حالانکہ وہ اس کے حقدار نہیں تھے۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیروں میں دے دیے جاتے تھے۔ وہ مثال دے رہے ہیں جس طرح خاندان تیموریہ یعنی سلاطین تیموریہ، تیمور کے خاندان سے، تیمور لنگ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی تھی، اور اس کے خاندان سے تعلق رکھنے والے یعنی مغل جو تھے، جس کی بنیاد 1526 میں بابر نے رکھی تھی یہاں ہندوستان میں آ کر، اور ابراہیم لودھی کو شکست دے کر سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اسے سلطنت مغلیہ بھی کہتے ہیں، اور ان کے سلاطین کو سلاطین تیموریہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا تیمور کے خاندان سے تعلق بھی تھا۔ تو انہوں نے بھی بڑے بڑے صوبے، بڑی بڑی زمینیں، بڑی بڑی جاگیریں جو تھی اپنے شہزادوں کو بخش دی۔ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا کہ یہ زمینیں جو ہیں یہ دوسروں کی ہیں، جن پر زبردستی قبضہ کر کے میرے خاندان کے، بنو امیہ کے خاندان کے لوگوں کو، ممبروں کو، شہزادوں کو دے دی گئی ہیں، تو یہ تو ناجائز کام ہے۔ تو اس کا خیال ہوا کہ کسی طرح یہ زمینیں واپس کی جائیں، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کو کرا۔ تو یہ سوچ تو لیا، اور پھر یہ بھی سوچا کہ جتنا میرا خاندان ہے یعنی بنو امیہ ہے، یہ سارے میرے مخالف ہو جائیں گے، میرے دشمن بن جائیں گے۔ وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی جاگیریں جو ہیں وہ ان سے چھین لی جائیں، واپس لے لی جائیں، اور جو اصل حقدار ہیں جن سے چھین کر ہمیں دی گئی ہیں ان کو دے دی جائے۔ یہ تو برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن تاہم کہتے ہیں انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ انہوں نے کہا جو میں نے سوچ لیا ہے وہ سوچ لیا ہے، میں اس پر عمل کروں گا، حقداروں کو ان کا حق دلاؤں گا، جن کی زمینیں چھینی گئی ہیں انہیں واپس دلاؤں گا۔ تو خاندان مخالف ہے تو ہوتا رہتا ہے، تو یہ نیک کام میں کر کے رہوں گا۔ اول یعنی پہلے جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھی، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ خاندان والوں کو جب پتہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز ہماری جاگیریں ہم سے واپس لے کر وہ اصل مالکوں کو لوٹا رہے ہیں، تو پورے خاندان میں کھلبلی مچ گئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی سفارش کی جائے، تو انہوں نے عمر، یہ کون ہیں؟ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی ہیں، ان کو اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بنا کر سفارش کے لیے بھیجا کہ جا کے انہیں منع کریں کہ یہ کام نہ کریں، ہماری جاگیریں ہم سے نہ چھینیں۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ تو انہوں نے صورتحال بتائی اور کہا کہ یہ جو قدم آپ اٹھا رہے ہیں، یہ جو ان کی جاگیریں آپ ان سے لے کر واپس اصل مالکوں کو دے رہے ہیں، تو یہ تو
خاندان بھر میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے، برہمی پیدا ہو گئی ہے، ناراضگی پیدا ہو گئی ہے، وہ آپ سے خفا ہے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ بغاوت کا عنصر نہ کھڑا ہو جائے، پیدا ہو جائے، اور لوگ ہنگامہ نہ کرتے، جلد سے جلوس نہ نکالے، آپ کے خلاف نہ ہو جائے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا، وہ مایوس ہو کے چلے۔ انہوں نے کہا میں ان لوگوں سے نہیں ڈرتا، خاندان والوں سے نہیں ڈرتا، میں حق پر ہوں، سچ پر ہوں، میں عدل کروں گا، میں انصاف کروں گا، تو قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں جب اللہ کے حضور میں پیش ہوں گا اور وہ پوچھے گے مجھ سے کہ تمہارے کندھوں پہ خلافت کا بوجھ دیا گیا، تمہیں مسلمانوں کا امیر المومنین بنایا گیا، خلیفۃ المسلمین بنایا گیا، تمہارے قبضے میں ہر چیز دی گئی، تو کیا تم نے انصاف کیا؟ اس دن سے ڈرتا ہوں، اس دن میں کیا اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دوں گا، تو میں ان لوگوں سے نہیں ڈرتا، میں یہ کام کر کے رہوں۔ خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اسی قسم کی جاگیریں، شہزادگی کے زمانے میں ان کو بھی جاگیریں ملی، اسی طرح کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کے گھر والوں کو، ان کو ذات کو بھی یہ جاگیریں ملی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا ہے؟ اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان میں سے 3 کا نام لیا، مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ۔ ان کو بلایا مشاورت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے، کہ کہیں کوئی سکم نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، ان سے مشورہ کرنا اچھی چیز ہے ویسے۔ ہاں جی، کیا ان کو بلا کر کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ یعنی یہ جو جاگیریں میرے خاندان کے لوگوں کے پاس ہیں، ان کے افراد کے پاس ہیں، ان کے ممبروں کے پاس ہیں، میں ان جاگیروں کو ان سے لے کر، واپس لے کر اصل مالکوں کو لوٹانا چاہتا ہوں، تو اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا مشورہ دیں؟ مکحول نے دب کر جواب دیا، یعنی کھل کر جواب نہیں دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کیا کہ تم خدا لگتی کہو، یعنی خدا لگتی کہنا یعنی سچ سچ بات کہنا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلائیں۔ انہوں نے کہا ہم سے نہ پوچھیے، آپ اپنے فرزند، اپنے بیٹے، اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلائیے، ان سے پوچھیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں بلا بھیجا، وہ آ گئے باپ کا فرمان سن کر۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سارا صورتحال سمجھائی اور کہا کہ اس معاملے میں تمہارا کیا مشورہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ کا شمار بھی انہیں ظالموں اور غاصبوں میں ہو۔ وہ بھی تو عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں، تربیت بھی انہوں نے کی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ یہ ساری جائیدادیں، جاگیریں جو ہیں یہ سب واپس کر دیں، ان کو لوٹا دیں جن کی ہیں، جو حقدار ہیں اصل ان کو دے دیجیے، اور ورنہ کیا ہوگا، آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہوگا، ظلم کرنے والوں میں، اور غاصبوں میں۔ غاصب ہوتا ہے جو کسی کی جائیداد پر، مال پر زبردستی قبضہ کر لیتا ہے، آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا۔ آپ بھی ظالم کہلائیں گے، آپ بھی غاصب کہلائیں گے۔ اللہ کے حضور جب جائیں گے تو پھر آپ کے اوپر بھی یہ الفاظ جو ہیں وہ کہے جائیں گے آپ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ پھر
ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی بھی اصطلاح نہ کیجیے، واپس کر دیجیے، جن کی ہیں آپ بھی ظالم نہ بنیے، غاصب نہ بنیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے، جن کا نام مزاحم تھا، جن کو وہ بہت مانتے تھے، کہا لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں، نہ وہ اس کے دینے کے مجاز سے، نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا، تمہاری کیا رائے؟ تو ایک غلام تھا، مزاحم اس کا نام تھا، سمجھدار تھا، اور عمر بن عبدالعزیز کا مزاج شناس بھی تھا، تو انہوں نے اس سے مشورہ کیا، اس سے بھی، کہ لوگوں کی جو زمینیں ہیں وہ ان کو ہمیں دینے کے حق کا کوئی انہیں حق نہیں تھا، اور نہ ہم اس کے لینے کے مجاز تھے، نہ قانوناً ہم اس کے حقدار نہیں تھے لینے کے۔ تو اب اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی میں کہنا یہ ہے کہ میں یہ زمینیں ان کو واپس کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا مشورہ؟ مزاحم نے کہا امیر المومنین، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا؟ آپ کا ایک خاص، آپ کا خاندان ایک وسیع خاندان ہے، بہت سے بچے ہیں، آپ کثیر الاولاد ہیں، اور اگر آپ نے یہ جاگیر دے دی تو ان کی آمدنی تو ختم ہو جائے، تو آپ کے بال بچے کیسے گزر بسر کریں گے؟ وہ کس طرح اپنی زندگی گزاریں گے؟ ہاں، عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے، کہا ان کا مالک خدا۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ان کا مالک خدا ہے، روزی دینے والا، وہی خالق ہے، جو انسان کو پیدا کرتا ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے۔ یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے، گھر کے بعد اندر چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک فرزند عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے۔ مزاحم نے جب یہ ساری بات سنی تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فرزند عبد الملک کے پاس پہنچا اور کہا کہ بہت غضب ہونے والا ہے، یعنی ظلم ہونے والا ہے۔ اور عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، یعنی خدا کی پناہ چاہتا ہوں میں، تم نے بہت بری رائے دی، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ اپنی اولاد کا تو لحاظ کریں۔ مزاحم نے بتایا عبد الملک کو کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی اولاد کا تو کچھ لحاظ کریں، ان کا تو پرواہ کریں، ان کے لیے تو جاگیریں رہنے دیں۔ عبد الملک نے کہا مزاحم تم نے بہت برا کیا یہ مشورہ۔ اور یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے۔ مزاحم سے بات ختم کرنے کے بعد اپنے والد کے پاس گئے، وہ اس وقت خواب راحت، یعنی سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ پہلے والے نے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، دن بھر میں ایک لہجہ تو ان کو آرام کرنے دو، یعنی کہ تم وہ سارا دن سلطنت کے کام کرتے ہیں، حکومت کے کام کرتے ہیں، ہاں جی، دربار لگاتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، لوگوں کی عرضیاں سنتے ہیں، اور بہت سے جو بکھیڑے ہیں ان کے لیے وہ ان میں مصروف رہتے ہیں۔ اس وقت تھک کر وہ تھوڑا آرام کر رہے ہیں، نیند کر رہے ہیں، تم ایک پل بھی انہیں آرام نہیں کرنے دیتے۔ عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح، جا کر میرا کہہ کہ میں عبد الملک آیا ہے، کوئی ضروری بات ہے آپ سے کرنا چاہتا ہے۔ تو ہاں جی، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اب تک جو ہم نے پڑھا اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی الجھن ہے، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔